अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज जनाब ऐवान सदर में आरिफ अलवी साहब का आखिरी दिन था। उन्होंने अपनी 10 फेवरेट किताबें भी बताईं। आज मैं उनके हवाले से कुछ बताऊंगा कि उनका ऐवान सदर में दौर कैसा रहा। आसिफ जरदारी जनाब, बहुत कवी इम्कान है कि कल वो जीत जाएंगे सदारती इलेक्शन और वो नए सदर बनेंगे मुल्क के। कैसे सदर होंगे, उनका दौर कैसा रहेगा पाकिस्तान के लिए, इस हवाले से बात होगी। और आखिरी और बहुत अहम खबर ये है कि IMF ने इमरान खान के ख़त पर अपना रद्द-ए-अमल दे दिया है। क्या कहा गया है उस जवाब में और इसका क्या मतलब होगा फ्यूचर में, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जनाब, आज आरिफ अलवी साहब का आखिरी दिन था अपने दफ्तर में। उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पता है ना आपको कि उनको कहा गया था गार्ड ऑफ ऑनर शानर कोई नहीं पेश होगा, उनकी मुश्किलात होंगी अगर उन्हें असम्बली का इजलास ना बुलाया। लेकिन उन्हें आखिरी वक्त में असम्बली का इजलास बुला लिया, जिसकी वजह से उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आज उन्होंने अपनी 10 फेवरेट किताबें भी बताई हैं। SM ज़फ़र की एक किताब है, बाकी 8-10 और 9 किताबें हैं, तो वो भी बताएं कि मेरी फ़ेवरेट हैं। और फिर वो ऐवान सदर से रुखसत हो गए। आरिफ अलवी जनाब आज से 5 साल कबल ऐवान सदर में आए थे और ये PTI के बड़े स्टालवर्ट समझे जा रहे थे। कराची में बड़ा इनका नाम था। ऐवान सदर में अपने दौर में तो ये जब PTI का दौर रहा जब तक, तो बहुत ज़बरदस्त रहे और इमरान खान की हर बात मानते रहे। और इवन इमरान खान साहब ने जी असम्बलियाँ तोड़ने की समरी भेज दी, हालांकि वो खिलाफ आइन भी था उस वक्त समरी तो भेजना, जबकि तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी है और उस पर वोटिंग होनी है, तो उस वक्त समरी भेजी, इन्होंने जनाब वो मंजूर कर दी। इतनी हद तक ताबेदारी की। लेकिन खान साहब का जाना क्या हुआ कि बस उसके बाद से ऐवान सदर में का मूड भी आस्ता आस्ता बदलता रहा। बिल्कुल फ़ौरन नहीं बदला उन्होंने, बल्कि बाजवा साहब की मुलाकात भी करवाई इमरान खान साहब से, उन्होंने मुफाहमत की भी कोशिश की। सुप्रीम कमांडर होता है सदर, तो लेकिन उसके बावजूद उसके बाद में जितने कवानीन बने उनको पास करते रहे। ओहदों का हल्फ लिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, इस दफ़ा लिया, पिछली दफ़ा नहीं लिया था, लेकिन पिछली दफ़ा उनकी काबीना से ले लिया था। फिर उसके बाद जो कवानीन बनते गए, जो इमरान खान के हक़ में थे, जो ख़िलाफ़ थे, इलेक्शन एक्ट था, बाकी नैब तरमीम थी, उनको बादिल नखास्ता कभी ना करते कभी हाँ करते, लेकिन आखिर में हाँ ही करते 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 उन्होंने कर दिया। तो पार्टी में हत्ता कि ये नौबत आ गई कि पार्टी में उनके हवाले से कहा जाने लगा कि ये गद्दार हैं, इनके बेटे को टिकट नहीं दिया। और उसके हवाले से बाकायदा मरवत साहब जो हैं, इनके शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने कहा कि जी ये इन्होंने अपनी पार्टी के साथ वफा नहीं की, इसलिए इनके बेटे को टिकट नहीं दिया जा रहा। और फिर उसके अलावा बातें भी की और पार्टी में ओवरऑल इनकी एक्सेप्टेंस बहुत कम हो गई। तो आखिरी दिनों में इन्होंने ये फिर किया था कि जी मैं असम्बली का इजलास नहीं बुला रहा, असम्बली का इजलास तब तक नहीं बुलाऊंगा जब तक कि ये असम्बली मुकम्मल नहीं होती और रिज़र्व सीट्स जो है वो PTI या सुन्नी तहरीक को नहीं मिल जाती। मगर फिर आखिर में ना करते मान गए। और मान गए तो शायद इनको धमकी भी दी गई थी कि आपके ख़िलाफ़ केसेस तैयार हैं, आपने आइन तोड़ा था और भी 1-2 केसेस। तो उसके बाद ये मान गए। आज जनाब वो चले गए, तो हर उरूज को ज़वाल है। अब पार्टी में उनकी कितनी एक्सेप्टेंस होगी मुझे नहीं पता, लेकिन शायद इन्होंने थोड़ी बहुत वो जो असम्बली का इजलास कुछ देर रोकने की वजह से एक्सेप्टेंस पैदा कर ली है। मगर क्या इनके ख़िलाफ़ केसेस चलेंगे या नहीं चलेंगे, वैसे मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि चलेंगे, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। वो जो आइन शिकनी का केस है वो बड़ा सीरियस केस हो सकता है अगर इनके ख़िलाफ़ चलता है तो। दूसरी तरफ जनाब कोई जा रहा है कोई आ रहा है। जरदारी साहब जनाब बिल्कुल अपने शेरवानी सिलवा चुके हैं और तैयारी पकड़ चुके हैं, सबसे वोट मांग चुके हैं। इलेक्टोरल कॉलेज मैंने आपको कल बताया था, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बलियाँ और सेनेट है, और वहाँ पर उनको वाज़ेह बरतरी हासिल है। कोई 350 से ज़ायद वोट्स उनको हासिल होंगे, कोई 100 से ज़्यादा वोट की लीड उनको मिलेगी। तो वो उनको कोई चांस नहीं नज़र आ रहा कि वो हार जाएं और महमूद खान नचकज़ई जो कि सुन्नी तहरीक के यानी PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो जीत सकें। तो ऑब्वियस है कि वो बन जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि वो बन गए तो फिर उसके बाद उनके अंडर जो वज़ीर आज़म होंगे वो नून लीग के वज़ीर आज़म होंगे। तो गोया 5 साल जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है उनके अंडर नून लीग की होगी और सदर जो है वो पीपल्स पार्टी के होंगे। मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सदर आसिफ जरदारी ऐसे सदर नहीं होंगे जिनके पास कोई पावर या इख्तियार ना हो। सदर आमतौर पर बेख्तियार होता है। सदर फजल इलाही भी थे, सदर तारर साहब भी थे, लेकिन आसिफ जरदारी वैसे सदर नहीं है। जब पिछली दफ़ा ये सदर बने थे तो इन्होंने पूरा मुल्क उस पर चलाया था, जो उनकी पॉलिसीज़ थी वो चलती थी। कियानी साहब को एक्सटेंशन दिलवाई थी और चूँकि पार्टी पूरी कंट्रोल करते थे, जब मौलाना फजल रहमान नाराज़ होते उनको 1-2 वजारतें दे देते थे, MQM नाराज़ होती उनको राज़ी कर लेते थे। मास्टर ऑफ जो होता है ना रिकन्सिलिएशन, मुफाहमत के बादशाह के तौर पे समझे जाते हैं हालिया दिनों में। और इनका एक कोट बहुत मशहूर हुआ था कि वादे कुरान और हदीस नहीं होते। जब ये जजेस की बहाली की बात आई थी और नून लीग से वादा किया था, लेकिन
مفاہمت کے حوالے سے ادروائز ان کے بارے میں بڑا اعتبار کیا جاتا ہے جب یہ کسی کو زبان دیتے ہیں اپنی پارٹیز کے ساتھ ڈیل کرنے میں. انہوں نے جناب بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا تھا جب پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کا آپس میں مسئلہ پیدا ہوا. اس کی وجہ ان کی ملاقات تھی. جناب آصف زرداری صاحب ان کے گھر جا کے وہ لمبی لمبی جو چیئرز تھیں، مساج چیئرز اور راکنگ چیئرز، ان پہ نیم دراز ہو کے دونوں نے مذاکرات کیے اور ان کی تصویر بھی آئی. بڑے لوگ وہ ہوئے کہ یار یہ زرداری صاحب جناب ماسٹر ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ کر دینا. اور اس کے بعد اگلے دن جناب انہوں نے چودھری شجاعت صاحب نے، جو کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ چودھری شجاعت کبھی پرویز الہی کے خلاف ہوں گے، چودھری شجاعت صاحب نے جناب خط لکھ کے اسپیکر کو بھیجا کہ جی یہ جو لوگ ہیں ان سب کو خط لکھا کہ جو کاف لیگ کے لوگ ہیں وہ سارے حمزہ کو ووٹ دیں گے، نون لیگ کو ووٹ دیں گے، زرداری صاحب کے کہنے پہ ووٹ دیں گے، اور جو نہیں ووٹ دے گا وہ پارٹی کا نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے حمزہ شہباز بریفلی بن گئے. وہ تو خیر بعد میں پھر عدالتوں وغیرہ سے ان کی وہ ہٹ گئے تھے، ادروائز انہوں نے آخری وقت پتہ کھیلا تھا. تو زرداری صاحب اتنے بڑے بادشاہ ہیں. پھر جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی عمران خان صاحب کے خلاف تو وہ ساری تحریک عدم اعتماد زرداری صاحب لے کے آئے تھے. تو انہوں نے ساروں سے بات کی، باپ پارٹی سے بات کی، باقی پارٹیوں سے بات کی. تو وہ بڑے گرو ہیں. 2007 میں پہلی دفعہ ان کا یہ چہرہ سامنے آیا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے وہ وزیر اعظم کے ہسبینڈ کے طور پر، مرد اول کے طور پہ مشہور تھے. ظاہرہ بے نظیر بھٹو کے وہ ہسبینڈ تھے. تو اس کے بعد جیلوں میں بھی گئے، وزیر بھی رہے. اس کے بعد 2007 میں جب بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور مفاہمت کی بات کی. اس کے بعد یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی قبول ہوئے اور اس کے بعد سے پھر یہ صدر بن گئے. اور اس کہا جا رہا تھا جب محترمہ شہید ہوئی ہیں اس کے کچھ دنوں کے بعد کہ پاکستان کے سب سے پاورفل آدمی اس وقت آصف زرداری ہیں. پھر ہمدردی کا ووٹ ملا اور یہ صدر بھی بن گئے. ان کی پارٹی حکومت میں آئی. ان کی پارٹی نے 5 سال بھی پورے کیے. وہ بھی مفاہمت کی ہی ایک وہ تھی. آرمی کے ساتھ اختلافات بھی ہوئے، میمو گیٹ کا واقعہ بھی ہوا، مگر اس کے بعد انہوں نے سنبھال لیا. یہ اپنی کشتی کو سنبھال لیتے ہیں، صحیح کیپٹن ہے یعنی. اب جناب جو ان کے چیلنجز ہیں، اب اس میں نون لیگ کی حکومت ہے، پھر ان کی اپنی پارٹی کی میجورٹی، ان کی اپنی پارٹی کی اچھی خاصا سائزبل چنکس جو ہے وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہا ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو نون لیگ کی حکومت نہیں رہے گی. تو اب ان کی بڑی پاور ہوگی. اور میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ بھی بن سکتے ہیں اور بڑے الائی بھی بن سکتے ہیں. یعنی ان کو اگنور کرنا ممکن نہیں ہوگا. ان کی بات ماننی پڑے گی. اب جو بھی قانون سازی ہوگی کوئی ہوگی اس میں نہ صرف اس پارٹی کی ویسے حمایت چاہیے ہوگی بلکہ منظور بھی صدر صاحب نے کرنی. اور صدر یہ ہیں، اسمبلی کا اجلاس بلانے سے لے کے ہر اسمبلی کی منظوری، ہر بڑی اہم تعیناتی کی منظوری ادھر سے ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے آرمی چیف کی تعیناتی کی بھی منظوری کے سائن جو ہے صدر کرتے ہیں. تو وزیر اعظم اسمبلی بھیجتے ہیں، ججز کی تعیناتی ہر چیز میں. تو وہ آصف زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑی پاور ثابت ہوں گے ایوان صدر میں. اور یہ مجال نہیں ہے کہ نون لیگ یا پھر شہباز شریف کی حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی بات نہ مانے کولیشن کے اندر. تو یہ ایک بڑا وہ ہوں گے، ایک بڑی پاورفل پوزیشن پہ آ رہے ہیں وہ. اور نون لیگ جو ہے اپنی کمر کس لے ابھی سے اور ان کے ساتھ نہیں بگاڑنی ورنہ نقصان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جناب آج تیسری بات یہ تھی کہ سینٹ کا آخری دن تھا. آج بڑی زبردست تقریر کی فیصل جاوید خان نے، اور انہوں نے جناب عمران خان کے حق میں بات کی، ان کی رہائی کے لیے بات کی. بڑا رولا پڑا اس میں. اسمبلی میں کچھ ارکان نے کہا کہ جی ان کے ریمارکس کو ایکسپینج کیا جائے. انہوں نے کیسے قیدی نمبر 804 کی بات کی. اور عمران خان صاحب کا تو نام لینا آج کل منع ہے. ہم تو لیتے رہیں گے، ہم نہ باز آئیں گے محبت سے. تو وہ انہوں نے جناب لیا تو پھر انہیں ایکسپنج کیا. لیکن انہوں نے بات کی، انہوں نے بڑی دلیری سے کہ جی ان کو نکالا جائے واپس. آج کل ایک نئے روپ میں آئے ہوئے ہیں. انہوں نے داڑھی وغیرہ بڑھائی ہوئی ہے. اور تقریر انہوں نے اس دن بھی بڑی اچھی کی تھی. جس سے پہلے جب پہلی تقریر کی تھی اسمبلی سینٹ میں اپنی روپوشی کے بعد باہر آ کے، تو بڑی اچھی تقریر کی تھی. آواز ان کی ویسے ہی اچھی ہے، تقریر اچھی کر لیتے ہیں. وہی آپ کو پتہ ہے کہ جلسے جب ان کے ہوتے تھے عمران خان بڑا سارا کہہ کے اور یہی دعوت دیتے تھے، تو وہ دبنگ سی آواز میں بات کرتے ہیں. اور تو ان کی تقریر کافی ایک ہائی لائٹ بنی ہے اور بڑی وائرل ہوئی ہے کہ جی انہوں نے یہ تقریر کی. اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے بھی آج خواتین کے جو عالمی دن ہے اس کے مناسبت سے تقریب کی تھی. اور وہ آج کل میڈیا میں ان کو بھی آنا آ گیا ہے اور ہر روز کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ میڈیا میں ہوتی ہیں. کل جناب انہوں نے پتہ نہیں کتنے 5-6 دورے کیے، ہر جگہ گئیں اور ایک خاتون کو گلے لگایا اور سسٹیوں سے وہ رو رہی تھیں اور اس پہ بھی بڑی تعریف ہوئی. پھر آج ایک پولیس کی آفیسر تھی، وہ نیچے گر گئی اور یہ ان کے پاس گئیں، نے ان کو اوپر اٹھایا. تو یہ ایک جو کہتے ہیں نا ہیلنگ ٹچ ایک خاتون کی طرف سے ملتا ہے خاتون کو، تو وہ ایک ہے کہ ایک خاتون ظاہر ہے جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں تو ان کے ایک جذباتی پہلو زیادہ ہوتا ہے. اور جذباتی
یعنی ان کی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جذباتی طور پر تسلی زیادہ اچھا دے سکتی ہیں. جو خواتین مظلوم ہوتی ہیں یا کوئی خواتین ان ڈسٹرسٹ ہوتی ہیں, جیسے مسنگ پرسن تھی پہلے, یہ ان کے حوالے سے بھی بلوچستان کے ایک جلسے میں گئی تھیں اور خواتین کو اور ان کے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا. تو ابھی یہ پوسچرنگ کر رہی ہیں یا جس طرح بھی سوشل میڈیا کو یوز کر رہی ہیں, تو وہ ایک سکسیزفلی یوز کر رہی ہیں اپنی امیج بلڈنگ کے. جی میں ایک خاتون ہو کے, جو خاتون جو ہے وہ جذبات کو سمجھتی ہیں اور ہمدردی زیادہ رکھتی ہیں, ان کے اندر ہمدردی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے, تو اس طریقے سے میں ہمدردی زیادہ ایکسپریس کر رہی ہوں. ایک سخت مزاج مردوں کے مقابلے میں ایک نرم مزاج خاتون ہوں, جو کہ نہ صرف اپنے افسران کے لیے اپنی یعنی جو اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے, اپنی ان کے اندر جو انتظامیہ ہے اس کے لیے, بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا. ویسے میں نے وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کی کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا مطلب آپ کو پتہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایک انتظامی ڈھانچہ. تو میں ابھی بات کرتا ہوں ان کی اپنی بیوروکریسی اور جو ان کی اپنی انتظامی طاقت ہے اس کے حوالے سے, کہ نہ صرف ان کے لیے نرم ہے بلکہ اپنے جو عوام ہیں جن کی وہ خادم ہیں اصولاً, جن سے ووٹ لے کے آئی ہیں, ان کے لیے بھی بڑی نرم مزاج ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میں ہمدردی دکھاؤں گی بچوں کے ساتھ بھی, اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی. تو یہ پوسٹرنگ ان کی ہو رہی ہے. تو یہ آج کل وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہیں. ایک طرف عمران خان صاحب کی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ان کی رہائی کے لیے مطالبے ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو آخری بات آپ کو بتانا تھی وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے تھی, کہ آئی ایم ایف جناب آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کو خط لکھا تھا عمران خان صاحب نے, اور کہا تھا کہ جی آپ کے اپنے چارٹر کے مطابق آپ جمہوریت کو انشور کریں, اور پاکستان میں امداد دینے سے پہلے یہ میک شور کریں کہ آپ یہ حق بحقدار رسید جس کو کہتے ہیں کہ جی جو ووٹ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو ملا ہو, تو یہ میک شور کریں. تو وہ بڑے خط کی بڑا چرچا تھا. آج جو ہے آئی ایم ایف کی طرف سے اس کا جواب آ گیا ہے, اور جواب قدرے کورا سا ہی جواب ہے, مطلب نہ ہی سمجھیں آپ پھر, کیونکہ انہوں نے جو ان کی آئی ایم ایف کی جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایستر پیریز, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کا ہمیں خط مل گیا تھا 28 فروری کو جو خط موصول ہوا تھا, اور آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان میں انتخابی تنازعات کے حل کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اور انتخابی تنازعات کا حل کون کرے گا؟ الیکشن کمیشن اور ٹریبونلز. تو یعنی وہی بات جو حکومت پاکستان کہہ رہی ہے وہی آئی ایم ایف نے کہی ہے, کہ مطلب آپ یہی والا فورم یوز کریں, ہمیں معافی رکھیں, ہم بس ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن ٹریبونل جو ہے وہ اپنا کام کرتے رہیں. باقی انہوں نے کہا کہ ہم جائزہ مشن پاکستان بھیجنا چاہ رہے ہیں, اور ہماری نظریں جو پاکستان کے ساتھ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ پہ ہیں. آپ کو پتہ پاکستانی گورنمنٹ تقریباً $6 ارب کا پیکج چاہ رہی ہے اس وقت. تو لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے یعنی مثبت جواب نہیں ملا عمران خان صاحب کو, اور کہا کہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا مقصد جو ہے وہ معاشی استحکام کو مستحکم مزید گہرا کرنا ہے پاکستان میں, اور حکومت پاکستان درخواست کرے گی تو نئے وسط مدتی جو ہے وہ اقتصادی پروگرام کی حمایت کریں گے, تو اور پاکستان کی گورنمنٹ کی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حمایت کرتے ہیں. تو گویا خط وہ نتائج نہیں دے سکا جو اس سے توقع کی جا رہی تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے, اس کے بعد اور کیا حربہ استعمال کیا جائے گا. لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے بظاہر پی ٹی آئی کو جواب دے دیا گیا, اور جواب وہ والا جواب جو کہا جاتا ہے. تو یہ تھی جی آج کی اہم ترین چیزیں. دیکھتے رہیے آج کا سچ, مزید اپڈیٹس آپ کو بتاتے رہیں گے.